बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी इंस्पिरेशन एकेडमी से एक बार फिर आपको कहूँगा खुश आमदीद। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गज़ल क्या है, उसका तारफ़, उसका बानी, उसका मफ़हूम, उसके साथ साथ गज़ल की अक़साम कौन कौन से हैं, फिर गज़ल के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, मसलन मतला क्या है, मक्ता क्या है, काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं, तज़मीन क्या होती है, ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं गज़ल के अंदर जो आती हैं, ये तमाम की तमाम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपने ज़रूर हमारे इस लेक्चर को आखिर तक देखना है ताकि गज़ल के मुताल्लिक़ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इस तरह के बेशुमार लेक्चर हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले गज़ल के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। गज़ल अगर आप उर्दू लुगत खोलें तो इसके अंदर जो तलफ़्फ़ुज़ आपको मिलता है वो गज़ल मिलता है, लेकिन आम तौर पर जब आप लोगों से सुनते हैं तो उसको गज़ल कहा जाता है। दरअसल ये लफ्ज़ अरबी ज़बान से आया है और अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है गज़ाल, जिसका माना है हरन का बच्चा, वहाँ से इस लफ्ज़ को लिया गया। और अगर हम अरबी में देखें तो गज़ल उस दर्दनाक चीख को कहते हैं जो हरन के मुंह से उस वक्त निकलती है जब वो शिकारी कुत्तों से जान छुड़ाने के लिए भाग रही होती है। अगर आप इसके लुग़वी मानों में जाएं तो गज़ल से मुराद औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना है। इसका मतलब ये है कि गज़ल ऐसे सिन्फ़ शायरी को कहते हैं जिसके अंदर हम इश्किया या हुस्न से मुताल्लिक़ बातें करते हैं। शुरू में जब गज़ल का रिवाज आया, मसलन वली दकनी का सबसे बड़ा इसमें नाम है, तो वली दकनी ने ज़्यादातर हुस्न के मुताल्लिक़ गज़लें कहीं, यानी उनका मौजू हुस्न था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इश्क़ के मुताल्लिक़ मीर तकी मीर आए तो उन्होंने इसमें दर्द गम या दर्द अलम को शामिल किया और इसी तरह मुख्तलिफ़ शुरा इसमें शामिल है। शायद यही वजह है कि वली दकनी को गज़लियात का बाबा आदम कहा जाता है और इसी तरह जो मीर तकी मीर का मैंने नाम लिया उनको शहंशाह गज़ल कहा जाता है। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है जो कि हज़रत मोहानी का है, उनको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम आगे चलें तो गज़ल की दो कैटेगरीज़ हम बना सकते हैं, यानी गज़ल को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से उनकी अक़साम हम देखते हैं। गज़ल की अगर हैत के एतबार से हम देखें तो दो किस्में होती हैं। हैत होती है बनावट, यानी उसके शेर किस तरह के होंगे। तो दो अक़साम कौन कौन सी हैं? पहली अक़साम है गैर मुरद्दफ़ गज़ल। अब गैर मुरद्दफ़ गज़ल कौन सी होती है? ऐसी गज़ल जिसके अशआर हम काफ़िया तो हों मगर हम रदीफ़ की शर्त ना हो, यानी उनके अंदर रदीफ़ मौजूद ना हो। और इसके बरक्स जो मुरद्दफ़ गज़ल है वो फिर कौन सी होगी? यकीनन वो गज़ल है जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों शामिल है। अब हमें यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि काफ़िया और रदीफ़ किसे कहते हैं। अब काफ़िया से क्या मुराद है? काफ़िया से मुराद हम आवाज़ अल्फाज हैं जो आम तौर पर रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होते हैं। इनमें हम मानी होना शर्त नहीं है, लेकिन हम आवाज़ होना ज़रूर शर्त है और इसकी मिसालें आगे चल के हम देखेंगे। इसी तरह रदीफ़ किसे कहते हैं? रदीफ़ एक जैसे अल्फाज हैं जो आम तौर पर गज़ल के किसी भी शेर या मिसरे के इख्तिताम पर आते हैं। रदीफ़ की भी जो मिसाल है वो आगे चल के देखते हैं, चूँकि हमने एक ज़िक्र किया था कि गैर मुरद्दफ़ गज़ल कौन सी है, तो सबसे पहले हम एक मिसाल ले लेते हैं गैर मुरद्दफ़ गज़ल की ताकि हम आगे बढ़ सकें। जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये गज़ल है, ये गैर मुरद्दफ़ है, इसको आपने यहाँ से पढ़ भी लेना है। मैं भी कुछ अशार इसके पढ़ देता हूँ। आप कहते हैं, तुझे पुकारा है बे इरादा जो दिल दुखा है बहुत ज़्यादा, नदीम हो तेरा सरफ़ शीरीं तू रंग पे आए रंग बादा, अता करो एक अदाए दरीं तो अश्क से तर करें लिबादा। अब इसमें देखें तो इरादा, ज़्यादा, बादा और लिबादा, और इसी नीचे बाकी भी जब आप गज़ल पढ़ेंगे ये जो तमाम अल्फाज आ रहे हैं इनको काफ़िया कहते हैं। अगर आप गौर करें तो जो आखिरी हर्फ इनका है वो एक जैसा है और ये हम आवाज़ हैं, इसी वजह से इनको काफ़िया कहते हैं। इसके अंदर रदीफ़ शामिल नहीं है, इसी वजह से हम इसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं मुरद्दफ़ गज़ल की, चूँकि हैत के एतबार से मैंने कहा ये दो किस्में हैं। तो मुरद्दफ़ गज़ल की मेरे पास जॉन इलिया साहब की एक लिखी हुई गज़ल है। आप कहते हैं, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम,
خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم۔ یہ 3 شعر میں نے پڑھے ہیں، باقی بھی آپ یہ غزل پوری پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ان میں ذرا فرق بتاتا ہوں کہ قافیہ اور ردیف کیا ہے۔ اگر آپ ردیف دیکھیں، چونکہ غیر مردف میں ردیف نہیں تھا، تو اس میں کیوں کریں ہم، پھر آ رہا ہے کیوں کریں ہم، یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، پہلے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد سیکنڈ مصرے میں کیوں کریں ہم، یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو مسلسل الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں، انہی کو ہم ردیف کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ اختتام پر ہی آتے ہیں۔ اس میں پھر قافیہ کون سا ہوگا، اگر آپ غور کریں تو پیدا، جھگڑا، اسی طرح برپا اور دعویٰ، یہ آپ دیکھیں تو یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک جیسی آواز نکالتے ہیں، اور ان کو ہی آپ قافیہ کہتے ہیں۔ آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، میں نے دونوں کی، مردف اور غیر مردف کی، ایک ایک مثال آپ کو دے دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں موضوع کے اعتبار سے غزل کی اقسام کی طرف۔ موضوع کے اعتبار سے غزل کی 2 اقسام ہیں، ایک کو ہم غزل کہتے ہیں اور ایک کو ہم مسلسل غزل کہتے ہیں۔ اب یہ بھی مثالوں سے ذرا واضح کرتے ہیں۔ غزل عام طور پر ایسی صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، یعنی موضوع اس کا الگ ہوتا ہے۔ ایک شعر آپ مکمل کرتے ہیں تو ایک بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جب دوسرا شعر پڑھتے ہیں تو پھر دوسری بات مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح یعنی ہر شعر ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن مسلسل غزل اس کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع کا تسلسل آگے چلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موضوع ایک ہی چلے، لیکن جو آپ کا پہلا شعر ہوتا ہے اس سے جو معنی نکلتے ہیں اسی کی وضاحت اگلے شعر میں آتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے مسلسل جو غزل ہے یا غزل مسلسل، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر عام جو سمپل غزل جس کو کہتے ہیں اس کی بھی مثال رکھیں گے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ تو یہ احمد فراز صاحب کی ایک غزل ہے جو کہ مسلسل غزل میں آتی ہے۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ یہ 3 شعر پہ نے پڑھے ہیں، باقی بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس پوری غزل کے اندر یہ جو اشعار ہیں، پہلے اشعار کے ساتھ دوسرا ملا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا ملا ہے، اور یہ مسلسل چل رہا ہے۔ ایک اور بھی مثال میرے پاس موجود ہے، مومن خان مومن کی، یہ بڑی مشہور غزل ہے۔ مومن خان مومن کہتے ہیں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پر تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو دیکھیں تو اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی ایک شعر سے جو معنی نکلتا ہے اس کی وضاحت اگلے میں موجود ہے۔ یہ مسلسل غزل کی اقسام ہے۔ اور ہم ایک غزل ایسی بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ مسلسل نہیں ہے، جس کا ہر ایک مصرع دوسرے سے الگ ہے، یعنی عام جس کو غزل کہتے ہیں۔ فیض احمد فیض صاحب کی یہ غزل ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ یقیناً مسلسل غزل نہیں ہے، اس کا ہر ایک شعر الگ مفہوم رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خم و ساگر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ آگے بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے اندر ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم قطع کہتے ہیں۔ قطع اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اشعار موجود ہوں، لیکن ان کا معنی تسلسل کے ساتھ آئے، یعنی ایک ہی موضوع ان میں بیان کیا گیا ہو۔ یہ مرزا غالب صاحب کی ایک غزل ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور عام طور پر جب یہ قطع لکھا جاتا ہے تو چھوٹا سا کاف جو ہے اس کے کونے پہ لگا دیا جاتا ہے، جس طرح یہ ساتھ میں نے بھی لگایا ہوا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔
یہ تینوں جو اشعار ہیں یہ اگر آپ دیکھیں غالب کی ایک غزل سے لیے گئے ہیں اور یہ ایک قطع ہے، اور اس کے بعد جو اشعار آتے ہیں وہ یقیناً مسلسل نہیں آتے، وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس پوری غزل کو تو ہم مسلسل غزل نہیں کہیں گے، اس میں آنے والے یہ جو ہمانی یا ایک تسلسل کے ساتھ جو اشعار ہیں ان کو ہم قطع کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم آج آتے ہیں مطلع کیا ہے، مقطع کسے کہتے ہیں، اور حسن مطلع کیا ہے، اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے تضمین۔ اب سوال یہ ہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کسی بھی غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں۔ اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ غزلیں ایسی ہیں جن کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، تو ان کو ہم اس غزل کا پہلا شعر کہتے ہیں، اور اگر دوسرا مصرع جو ہے ان کے اندر ہم قافیہ ہے تو اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ لیکن سم ٹائم یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلا شعر بھی ہم قافیہ اور ردیف ہے اور دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ردیف ہے، تو اگر پہلا ہم قافیہ اور ردیف ہے تو اس کو ہم مطلع کہیں گے، دوسری بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے تو اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب ہم مثالیں لے لیتے ہیں مطلع کی اور حسن مطلع کی۔ جس طرح اوپر ہم نے غزلیں پڑھی ہیں ان میں سے ہی میں ایک لے لیتا ہوں، وہ احمد فراز صاحب کی جو غزل تھی، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں تو دونوں اس کے جو مصرے ہیں یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، یہ مطلع کہلائے گا۔ اب حسن مطلع کیا ہے اس کی بھی میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں۔ وہ شاعر کہتے ہیں، کسی صورت نمود سوزے پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ یہ اگر آپ دیکھیں یہ شعر آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، تو یہ غزل کے دونوں پہلے شعر ہیں، تو پہلا شعر مطلع کہلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ حسن مطلع یا مطلع ثانی کہلائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کسی بھی غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، تو پھر کیا اس کو بھی مقطع کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس کو غزل کا آخری شعر کہیں گے، یعنی تخلص شرط ہے۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ مقطع کہلائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور شعر آپ کا ہی غزل سے ہی لیا گیا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں بھی غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا، لہٰذا اس کو ہم مقطع کہیں گے۔ اب ایک اور ٹرم میں نے استعمال کی تھی، تضمین۔ تضمین کسے کہتے ہیں؟ کچھ ایسے غزل کے اندر اشعار بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس کا ایک مصرع شاعر کسی دوسرے شاعر کے غزل سے یا شعر سے لیتا ہے، تو ایسے کو ہم تضمین کہتے ہیں۔ اب تضمین کے لیے بھی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ جس طرح غالب نے ناسک کا ایک مصرع اٹھایا، غالب کہتے ہیں، غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا بھی عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو اس شعر میں دیکھیں تو ایک مصرع غالب نے خود بنایا اور دوسرا ناسک کا لیا، اسی لیے اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز غزل کے اندر آتی ہے، ٹرم آتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں بیت الغزل۔ اب بیت الغزل کسی بھی غزل کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایک ایسا شعر ہوگا جو اس غزل کی جان ہوگی، یعنی وہ سب سے خوبصورت شعر ہوگا، اسی کو آپ بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلاً مومن خان مومن کا ایک شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس کو ہم بیت الغزل کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم نے دیکھا کہ غزل کیا ہے، اس کی اقسام حیات کے اعتبار سے کیا ہیں، اسی طرح موضوع کے اعتبار سے کیا ہیں، اور پھر کچھ صنف شاعری جو اس کے اندر اجزائے ترکیبی جن کو آپ کہتے ہیں غزل کی، وہ ہم نے دیکھی۔ امید ہے کہ جتنے بھی کوسچنز غزل سے متعلق عام طور پر دیکھے جاتے ہیں وہ آپ کے اس لیکچر سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن باقی رہ گیا ہو تو آپ نے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔